बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है सिद्रा मुनीर। 89 न्यूज़ की स्क्रीन पे आप देख रहे हैं प्रोग्राम दबंग। आज से ये नया सिलसिला हमने शुरू किया है। पहले सेम इसी स्लॉट में मेरे साथ ही आप प्रोग्राम न्यूज़ सेशन देखा करते थे, लेकिन जो इस वक्त मुल्क की सियासी सूरत हाल है, जो पाकिस्तान की इस वक्त मौशी सूरत हाल है और जिस तरह से पाकिस्तान की इंटरनेशनली तारीफ हो रही है, उन तमाम मामलात पे बात करना इंतहाई ज़रूरी है। इसी सूरत हाल को मद्देनज़र रखते हुए ये नया प्रोग्राम हमने डिज़ाइन किया है। जैसे कि इसके नाम से ज़ाहिर है दबंग, तो इसमें वो तमाम इन्फॉर्मेशन पूरी कोशिश होगी कि पूरे दबंग अंदाज में आप तक पहुंचाए, जो कि आपका हक है। ना सिर्फ सही इन्फॉर्मेशन आप तक पहुंचाना, बल्कि जो भी हकाइक है और जो आने वाले वक्त में पाकिस्तान की बेहतरी के लिए होना चाहिए, उसका एनालिसिस भी आप तक पहुंचाया जाएगा। और इस सारी गुफ्तगू में मेरे साथ कौन मौजूद होगा? एक ऐसी शख्सियत जिन्हें आप साल से जानते हैं, अ वेरी गुड स्पीकर, वेरी फाइन स्पीकर। बात करते हैं तो एक बार पता चलता है कि कोई शख्स बात कर रहा है। सीनियर सियासतदान हैं, हमारे सीनियर सियासी तज्जियाकार हैं फयाजुल हसन चौहान साहब, आज से इस प्रोग्राम में हमारे साथ मौजूद होंगे। अस्सलाम वालेकुम सर, बहुत शुक्रिया आपने हमें टाइम दिया और वेलकम टू द शो। वालेकुम सलाम। सबसे पहले तो आपका भी शुक्रिया, और मैं खसूसन 89 न्यूज़ के अदारे के मालिक चौधरी इखलाक साहब की, और फिर खसूसन जो आपके और हमारे CEO हैं हमायूं सलीम साहब, उनका मैं शुक्रिया अदा करूँगा कि उन्होंने मुझे अपने प्लेटफार्म से मौका दिया। और सिदरा, आप और तमाम नाजरीन, हम एक चीज़ का यहाँ पर अहद करेंगे कि हमने जो भी गुफ्तगू करनी, हमने जो भी तज्जिया पेश करना, हमने जो भी सहाफ़त के हवाले से, तज्जिया निगारी के हवाले से जो अपना किरदार अदा करना है, वो 100% प्रो पाकिस्तान होगा इंशाअल्लाह। हमने पाकिस्तान की तामीर, पाकिस्तान की तरक्की, पाकिस्तान की बका, पाकिस्तान की सरबुलंदी, पाकिस्तान की सॉवरेनिटी, पाकिस्तान की इज्जत, पाकिस्तान का वकार, हमने इसको मद्देनजर रखना है और हमने इसको मुकद्दम रखना है। वो जो हमारी एक येलो जर्नलिज्म कह लो, या हरासमेंट और पैनिक पर मबनी फेक न्यूज़ के ऊपर मबनी जर्नलिज्म, वो इंशाल्लाह अदारे में भी नहीं होगी और इस दबंग प्रोग्राम के अंदर भी नहीं होगी। लेकिन एक चीज़ होगी कि जो किसी में हिम्मत और जुर्रत नहीं होगी अपने मुल्क, कौम, माशरे, सोसाइटी और अपनी सोनी धरती के बका के लिए बात करने के हवाले से, वो हिम्मत हम इंशाल्लाह दिखाएंगे। वो हम बताएंगे कि क्या चीज़ पाकिस्तान के लिए बेहतर है और क्या पाकिस्तान के लिए बेहतर नहीं है। चौहान साहब, इसी अहद के साथ आज के प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं। और आगाज़ में पहले हिस्से में जिस टॉपिक पे हम बात करने वाले हैं वो है जी मक्का मुश्तरका दिफाई मुआहदा। 3 मुमालिक पाकिस्तान, सऊदी अरब और तुर्किया ने मुआहदे पर दस्तखत कर दिए हैं जी 7 अगस्त 2026 को। अब ये मुआहदा तय पा गया है। अब हर तरफ जो है वो पाकिस्तान की तारीफ़ हो रही है, कुवैत की जानिब से, मिस्र की जानिब से, पूरी दुनिया के मुमालिक की जानिब से पाकिस्तान को मुबारकबादों के सिलसिले जारी हैं। लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग हैं और पाकिस्तानी ही हैं, हमारे ही भाई हैं, हमारी ही बहनें हैं, जो कि इस मुआहदे पर भी क्वेश्चन मार्क लगा रहे हैं। हालांकि पहले मुसलसल हम ये बात करते रहे हैं कि इस वक्त कोई ना कोई मुस्लिम ब्लॉक की हमें ज़रूरत है। जब मुस्लिम ब्लॉक एक तरह का बनने जा रहा है, पाकिस्तान किरदार निभा रहा है, तो अब ये तनकीद क्यों हो रही है? सर, सबसे पहले तो मुझे ये बताइए कि क्यों लोगों के पेट में दर्द हो रहा है? अपने ज़हन में रख लेते हैं कि दुनिया के अंदर अब जंगों का स्टाइल, मैकेनिज्म, अरेंजमेंट चेंज हो चुकी है। अब फिजिकल तोप के जरिए से, गोले के जरिए से, टैंक के जरिए से, बख्तरबंद गाड़ी के जरिए से, मिसाइल के जरिए से, एटम बॉम्ब के जरिए से बाद में लड़ी जाती है। पहले लड़ी जाती है मीडिया वॉरफेयर। अब ये जो मीडिया वॉरफेयर है, इसी की बुनियाद पे मुल्क तय करते हैं कि इन्होंने ये जंग जीतनी है कि हारनी है। सही। अब ये मीडिया वॉरफेयर पाकिस्तान के खिलाफ इस वक्त आलमी सतह पर जितनी मुल्क दुश्मन ताकतें हैं, जो इस वक्त 2 फ्रंट फुट पे हैं, एक आपका इजराइल है, एक आपका इंडिया है। दोनों बिल्कुल नेकेड होकर पाकिस्तान के खिलाफ मैदान अमल में आए हुए हैं और कोई चीज ढकी छुपी नहीं है, कोई चीज भी। मतलब है कोई कंस्पायरेसी थ्योरी नहीं है, कोई मैं अपनी तरफ से बना के या आप अपनी तरफ से बना के पेश नहीं कर रहा, ये रियलिटी है। मतलब है कि बॉलीवुड की फिल्मों में धुरंधर 1, धुरंधर 2 और बियर्ड ऑफ ब्लड और इस तरह की हर रोज नित नई वेब सीरीज और फिल्में, जिसके अंदर ये अपने मुंह से तस्लीम करते हैं कि हम जनाब पाकिस्तान
پاکستان کو توڑنے کے لیے انویسٹ بھی کر رہے ہیں, پیسہ بھی لگا رہے ہیں, انسرجنسی بھی کریٹ کر رہے ہیں. پھر ان کے جناب اسرائیل کا ایک پائلٹ اور ایک فضائیہ کا جناب ایک پائلٹ, اس نے آج سے کچھ دن پہلے انڈین چینل میں جناب یہ انٹرویو دیا کہ جناب ہم کارگل کی جنگ میں بھی جناب انڈین ایئر فورس کے ساتھ شریک ہوئے تھے, اور ہم جناب 2025 کی جنگ میں بھی انڈین فورسز کے ساتھ اور انڈین ایئر فورس کے ساتھ شانہ بشانہ موجود تھے. اب یہ چیزیں ثابت کرتی ہیں کہ انڈیا اور اسرائیل اور ان کے ساتھ باقی ملک دشمن طاقتیں وہ میدان میں ہیں. اب کیا ہے, ہر ایشو جو پاکستان کے حق میں ہوتا ہے, ہر ایشو جس میں پاکستان کا فائدہ ہوتا ہے, ہر ایشو کہ جس میں پاکستان عزت اور وقار حاصل کرتا ہے, اس کو ڈیمیج کرنے کے حوالے سے میڈیا کے اندر جناب یہ ساری چیزیں شروع ہو جاتی ہیں. اب حقیقت کی کیا ہے, یہ آج آپ کے سامنے میں رکھ دیتا ہوں. گریٹر اسرائیل کا کنسپٹ آج سے 100 سال پہلے پیش کیا زائنسٹ نے. صحیح. زائنسٹ جو ہے وہ یہودیوں میں سے بھی وہ کیٹیگری ہے کہ جو سامراجی ذہن اور سامراجی جناب پلانز رکھتی ہے پوری دنیا میں. اچھا, ان زائنسٹ نے گریٹر اسرائیل کا جو کنسپٹ دیا اس میں کیا کیا علاقے آتے ہیں؟ اس میں شام ہے, اس میں عراق ہے آدھا, اس میں پورا لبنان ہے, اس میں پورا اردن ہے, اس میں پورا فلسطین ہے, اس میں پورا اسرائیل ہے, اور اس میں آدھا سعودی عرب ہے. صحیح. جو آپ کا شام اور آپ کے اردن کے ساتھ ٹچ کرتا ہے, اس میں نجد کا اور حتیٰ کہ مدینہ کے بھی کچھ ایریاز ہیں. اب اس گریٹر اسرائیل کا جو پلان ہے اس کو مٹیریلائز کرنے کے لیے آپ 100 سال کی ہسٹری اٹھا کے دیکھ لیں, جو جنگیں, جو مارا ماری, جو افراتفری آپ کو نظر آئے گی, اس کے پیچھے زائنسٹ کا پورا ایجنڈا یہی ہوتا ہے کہ اینڈ رزلٹ ہم نے گریٹر اسرائیل بنانا ہے. صحیح. اب یہ جو معاہدہ مکہ معاہدہ ہوا ہے, یہ بنیادی طور پر اس گریٹر اسرائیل کے ایجنڈے اور پلان کے رستے کی سب سے بڑی رکاوٹ, ہرڈل, آبسٹیکل ہے. اب اسرائیل کو موت پڑی ہوئی ہے 3 سپر پاورز مسلمانوں کی. پاکستان واحد ایٹمی طاقت, سعودی عرب واحد جناب فائنینشل پاور, ترکی جناب ایک سپر پاور ہے, اس کا ایک پورا بیک گراؤنڈ ہے, بیک ہے. بالکل. مسلمانوں کی سپر پاورز اکٹھی ہوئی تو بھائی دکھ کس کو ہوگا؟ کسی کو نہیں ہوگا. پاکستانیوں میں تو کسی کو نہیں ہوگا. جس کے اندر پاکستان کا خمیر ہے اس کو تو نہیں ہوگا. جس کے اندر حرمین شریفین اور مکہ اور مدینہ کی محبت ہے اس کے اندر تو نہیں ہوگا. لیکن اس کے باوجود جو اسرائیل کے ٹکڑوں پہ پل رہا ہوگا, موساد کے ٹکڑوں پہ پل رہا ہوگا, انڈین را کے ٹکڑوں پہ پل رہا ہوگا, یا ایرانی اسٹیبلشمنٹ کے ٹکڑوں پہ پل رہا ہوگا, وہ بولے گا. اور وہ بول رہا ہے. علامہ جواد کی طرح کے بیڈ کریکٹر کے جو پچھلے کئی ماہ سے ہر قسم کی نیگیٹیوٹی اپنے فرقے کے آڑ میں وہ کر رہے تھے, وہ سارے کے سارے ایکسپوز ہو رہے ہیں. کیوں؟ وہ بھائی وہ ایران سے فنڈنگ ان کو ملتی ہے. ایران کی فنڈنگ کی وجہ سے ان کے ادارے قائم, ان کا گھر قائم, ان کا خاندان قائم, ان کی روزی روٹی, ان کے موج میلے. اب یہ سارے کے سارے لوگ کہ جو ایران سے پیسہ کھا رہے تھے یا پھر جو باہر کی ایجنسیوں سے, وہ اکٹھے ہو کے اس معاہدے کے خلاف بھونک رہے ہیں. ادروائز ہر پاکستانی اس معاہدے سے خوش ہے. اچھا چوہان صاحب, مجھے یہ بتائیے, یہ جو آپ نے حوالہ دیا ہے ایک مذہبی عالم کا بھی اور ساتھ میں آپ نے ایران کا, ایران تو ہمارا دوست ہے لیکن ایران کی جانب سے بھی تنقید کی گئی ہے. کل کوشچن مارک لگایا گیا ہے کہ یہ سعودی عرب پہ انہوں نے کوشچن مارک لگایا کل کہ سعودی عرب اور ہمارے ساتھ یہ جو معاہدہ ہوا ہے انہوں نے کچھ تنقید بھی کی, چاہے جس طرح بھی کی, لیکن ایران تو ہمارا دوست ملک ہے. ایک چیز کلیئر کر لیں آپ, پاکستان کی عوام بھی کر لیں, ملکوں کی آپس میں کوئی دوستی نہیں ہوتی. اوکے. ملکوں کے مفادات ہوتے ہیں. صحیح. ایک بات یاد رکھنا, عالمی سیاست میں کوئی دوست نہیں ہوتا. صحیح. مفادات ہوتے ہیں. جب آپ کے مفادات مل گئے تو جناب آپ کے تعلقات اچھے, آپ کے مفادات نہیں ملے آپ کے تعلقات خراب, بگڑ گئے. اب مفادات کا عالم یہ ہے سدرا صاحبہ کہ ایران کی ہسٹری ہے کہ پچھلے 50 سال خصوصاً انقلاب ایران کے بعد, جی, اب نہ میں شیعہ ہوں نہ میں سنی ہوں اور میں فرقہ واریہ سے مجھے سخت نفرت ہے. صحیح. میں تجزیہ کروں گا بینگ اے پاکستانی, مسلم, اور زیادہ تر بینگ اے پاکستانی میں آپ کے سامنے پورا انالیسز ابھی رکھوں گا, پوری پاکستانی قوم کے سامنے بھی. صحیح. ایران کے انقلاب کے بعد ایک لمحہ ایسا نہیں آیا کہ جب کوئی پرو پاکستان ایران نے جناب کوئی سٹینس لیا ہو.
جب بھی پاکستان کی عزت، وقار، احترام، بقا، سالمیت کا موقع آیا، ایران دوسری طرف کھڑا نظر آئے گا. اب آپ کے سامنے ہے، آپ مجھے یہ بتائیں، انڈیا کے ساتھ 2002 میں انہوں نے پیکٹ کیا یہی والا کہ جناب دفاعی معاہدہ، ایک پہ حملہ، دونوں پہ حملہ. اب بتاؤ انڈیا کے اوپر کس نے حملہ کرنا ہے؟ ہاں، کس کے خلاف یہ پیکٹ تھا؟ پھر 2012 کے اندر دوبارہ انہوں نے دفاعی معاہدہ کیا انڈیا کے ساتھ. وہ کس کے حق میں تھا یا کس کی مخالفت میں تھا مجھے بتانے کی ضرورت نہیں. پھر اس کے بعد ابھی انڈیا پاکستان کی پچھلے سال جنگ ہوئی، ان کا جناب ایران کا وزیر خارجہ جناب یہ عباس اراغچی صاحب یہ جا کے بیٹھ گئے انڈیا میں، وہاں جا کے دفاعی معاہدے کرنا شروع ہو گئے، دفاعی سودے کرنا شروع ہو گئے. پھر اس کے علاوہ آپ مجھے یہ بتائیں کہ چابہار کی بندرگاہ بنائی گئی، انڈیا کو پیسے لگائے گئے، انڈیا کے پیسے لگائے گئے، انڈیا کو فل ایکسیس دی گئی، کس کے لیے؟ گوادر پورٹ کو ناکام کرنے کے لیے. پھر اس کے بعد چابہار سے ایک جناب آپ کا انڈین ایجنٹ، ٹھیک ہے جی، وہ وہاں سے بیٹھ کے کلبھوشن سنگھ یادیو وہ 600 سے زائد دہشت گردوں کا ایک نیٹ ورک چلاتا ہے اور 48 ارب روپیہ صرف اس کی ڈسپوزل پہ ہوتا ہے پاکستان کے اندر دہشت گردی کرنے کے لیے. صحیح. اور وہ اپنے منہ سے ایکسپٹ کرتا ہے کہ میں نے فلاں فلاں مذہبی، علاقائی، لسانی، صوبائی دہشت گردی پاکستان کے اندر کروائی. یہ کون کروا رہا؟ ایران کے جناب اس جگہ سے. تو کہنے کا مقصد یہ ہے، ایران ہمارا نہ دوست ہے نہ دشمن ہے. صحیح. ہم اپنی طرف سے دوستی جتاتے ہیں کہ ہمارا ہمسایہ ہے اور ہمیں جتانی چاہیے. یہ بھی ہمیں جتانی چاہیے، ہمارا مسلمان اور برادر اسلامی ملک اور ہمسایہ ملک ہے. لیکن ایران کی طرف سے کبھی فیض نہیں ملا پچھلے 50 سالوں میں. یہ آپ اپنے ذہن میں بٹھا لیں. صحیح. بالکل. ابھی بھی آپ دیکھ لیں چوہان صاحب، سوری ٹو انٹرپٹ، لیکن یہ جو آپ ساری گفتگو کر رہے ہیں نا، میرے ذہن میں افغانستان گھوم رہا ہے. افغانستان کو ہم نے رکھا، ہم نے پالا، ان کی کرکٹ ٹیم کے ساتھ کوئی نہیں کھیلتا تھا، ہم نے ان کی کتنی ہیلپ کی، اور آج جو ہیں وہ بھارت کی پراکسی بن کے ہم کو آنکھیں دکھا رہے ہیں، ہماری جڑیں کاٹ رہے ہیں. سر، جب آپ نے بھارت کی بات کی ہے، اسرائیل کی بات کی ہے، تو مودی تو جا کے بغل گیر ہو رہے ہیں نیتن یاہو کے ساتھ، وہ تو ملاقاتیں کر رہے ہیں اور بظاہر سب کھلے عام ہو رہا ہے. یہ تو انٹرنیشنل ورلڈ کی بات ہو گئی. سر، آغاز میں جس طرح سے میں نے کہا تھا کہ جو ہمارے اندر، ہمارے گھر میں ہی مخالفت کر رہے ہیں، ان کو کس طرح سے سمجھایا جا سکتا ہے، ان کو کس طرح سے روکا جا سکتا ہے کہ گھر کے لوگ ہی گھر کی چیزوں کو نہیں سمجھ رہے. اور پھر گورنمنٹ پہ بھی میں کوشچن مارک لگانا چاہوں گی کہ ہم میں سے کوئی بھی صحافی کوئی بھی ایسی بات کرتا ہے، چاہے وہ بیوروکریسی کے خلاف ہو یا پھر نہ بھی ہو، فوراً سے پہلے اس کو اٹھا لیا جاتا ہے، اس کا سافٹ ویئر اپڈیٹ ہوتا ہے. ان لوگوں کو اتنی ڈھیل کیوں دی ہوئی ہے؟ ان کے سوشل میڈیا اکاؤنٹس کیوں نہیں بند ہو رہے؟ ان کے خلاف کیوں نہیں کریک ڈاؤن کیا جا رہا؟ کیا یہ کوشچن مارک نہیں بنتا؟ بالکل ٹھیک آپ نے کوشچن پوچھا، بالکل ٹھیک اپنی ہینشن شو کی، بالکل ٹھیک اپنے ریزرویشن پیش کی، بالکل ٹھیک آپ نے اپنی ٹینشن جناب پریزنٹ کی ہے. اور یہ 26 کروڑ پاکستانی پوچھتا ہے کہ یہ پاکستان کو چراگاہ کیوں بنایا ہوا ہے. ہر بندہ اٹھتا ہے اپنے آ کے یہاں پر جناب چرنا شروع ہو جاتا ہے اور اپنے گندے کپڑے آ کے جناب یہاں پہ نچوڑنا شروع ہو جاتا ہے، کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. میں ذاتی طور پہ آپ کو ایک چیز بتاؤں جی، جب تک رول آف لا نہیں ہوگا، رول آف لا کیا ہے؟ جس نے غلط کیا اس کو فوری طور پہ پکڑا جائے، جس نے گناہ کیا اس کو فوری طور پہ گرفت کی جائے، جس نے ریاست کی رٹ کو چیلنج کیا اس کو فوری طور پر جمہوری ممالک کی طرح ٹریٹ کیا جائے. صحیح. میں پوری قوم کے سامنے رکھوں گا، پچھلے سال برطانیہ میں فسادات ہوئے، کس طریقے سے ٹیکل کیے برطانیہ نے. 2020 میں ڈونلڈ ٹرمپ کی پارٹی نے الیکشن رزلٹ تسلیم کرنے سے انکار کیا اور بغاوت کی 9 مئی کی طرح کی جیسا پاکستان میں 9 مئی 2023 کو ہوئی، اس کو کس طریقے سے امریکن اسٹیبلشمنٹ نے اور امریکن فورسز نے اور انتظامیہ نے ڈیل کیا. 2022 کے اندر فرانس کے اندر فسادات ہوئے، کس طریقے سے فرانس کی عدالتوں نے، پولیس نے اور انتظامیہ نے ٹریٹ کیا. میں آپ کے سامنے ایک ہلکی سی پکچر بتا دوں. برطانیہ کے اندر برطانوی اسٹیبلشمنٹ نے، برطانوی حکومت نے کیا کیا، سی سی ٹی وی کیمرہ سے اس نے جناب لوگوں کو پوائنٹ آؤٹ کیا، صحیح، لوگوں کو لوکیٹ کیا، اس میں سے پھر ان کے پتے نکالے، پتے نکال کر عدالتیں 24 گھنٹے رات کو بھی پوری کی پوری عدالتیں جاگیں. پولیس انتظامیہ نے ان کے پتوں پہ جا کے 6-6 فٹ اونچے کتے وہ لے جا کر ان کی کھڑکیاں توڑ کے، ان کے دروازے توڑ کے، ان لوگوں کو ان کے بیڈ روم سے نکال کے نیم برہنہ حالت میں اٹھا کے عدالتوں کے سامنے پھینکا
اور عدالتوں نے آدھے گھنٹے سے لے کے 2 دن کی پروسیکیوشن کے بعد اور جرا کے بعد ان کو 6 مہینے سے لے کے 18 سال کی سزائیں دے دی. وہاں کوئی یوٹیوبر نہیں تھا, کوئی عمران ریاض نہیں تھا, کوئی سابر شاکر نہیں تھا, کوئی عادل راجہ نہیں تھا, کوئی مفرور بھگوڑا نہیں تھا, کوئی کسی قسم کا گھٹیا اور غلیظ جناب یلو جرنلزم کرنے والا صحافی نہیں تھا کہ اس نے وہاں پہ ویلاگ کیا کہ یار یہ آدھے گھنٹے اور ایک دن کے اندر جناب کیوں جناب فیصلے ہو رہے ہیں, جناب حقیقی انصاف نہیں مل رہا, حقیقی آزادی مجروح ہو رہی ہے. کسی نے نہیں کہا. لیکن کیا ہوا, 3 دن کے اندر فسادات قابو میں آ گئے. صحیح. پھر وہاں پر ایک اور بڑی دلچسپ چیز ہوئی. ایک بندہ تھا وہ ان فسادات کے درمیان سائٹ پہ کھڑا ہو کے اس طرح جناب اوور ویو کر رہا تھا پورا دنگا فساد. پولیس نے اس کو بھی پکڑا, عدالت کے سامنے پیش. اس نے کہا بھائی جی میں نے تو کچھ نہیں کیا, یہ دیکھیں سی سی ٹی وی کیمرہ میں تو سائٹ پہ کھڑا تھا. تو عدالت نے کہا تیری پھپھی دا بیاہ سی جڑا تو دیکھ رہا تھا کھڑا ہوا ایسے, ہاں اس کو بھی 6 مہینے کی سزا. صحیح, ٹھیک ہے نا, اس کو بھی 6 مہینے کی سزا. یہ ہوتا ہے رول آف لا. صحیح. اچھا پاکستان میں نہیں. چوہان صاحب آپ نے رول آف لا کی بات کی ہے, آپ اتنی پیاری باتیں کرتے ہیں, پھر میرے ذہن میں اتنے ہی الجھن والے سوالات آ جاتے ہیں. اب یہ جو آپ نے سسٹم کی بات کی ہے اور یہ آپ نے کہا کہ اٹھا کے لے گئے, سی سی ٹی وی فوٹیجز دیکھی گئی, ایڈریس نکال لیے گئے اور اس طرح سے انصاف فراہم ہوا. سر ہمارے ہاں تو کہا جا رہا ہے کہ سسٹم کولیپس ہو گیا ہے, ختم ہو گیا ہے, چیزیں خراب ہو گئی ہیں. تو پھر کس طرح سے ہم یہ مطلب امید کر سکتے ہیں کہ اتنی جلدی چیزوں پہ انصاف ہو جائے, اتنی جلدی چیزوں پہ رسپونڈ آ جائے یا پھر ریاکشن آ جائے آگے کا؟ سسٹم کوئی کولیپس نہیں ہوا, سسٹم موجود ہے, سسٹم کو یوٹیلائز نہیں کیا جا رہا, سسٹم کو ایگزیکٹلی کریکٹلی اپروپریٹلی مٹیریلائز نہیں کیا جا رہا, ورنہ ہر چیز موجود ہے. لیکن بدقسمتی یہ ہے کہ ہمارے اندر انفلوئنس, اب دیکھیں نا اجیت دیول نیٹ ورک کا ہمارے اندر انفلوئنس موجود ہے, موساد کا ہمارے اندر انفلوئنس موجود ہے, امریکن CIA کا ہمارے اندر انفلوئنس موجود ہے, ہماری صحافت کے اندر, سیاست کے اندر, اداروں کے اندر, عدالتوں کے اندر. اب دیکھو نا وہ ایک جج فارغ ہوا, وہ تحریک انصاف ججز ونگ کا ہیڈ تھا, ٹھیک ہے جی, فارغ ہو کے اب وہ بھاشن دے رہا ہے جناب امریکہ میں بیٹھ کے اور برطانیہ میں بیٹھ کے کہ پاکستان کے اندر جناب عدالتی سسٹم ٹھیک نہیں ہے. عجیب تماشا ہے اس ملک کے اندر, عجیب تماشا. آپ دیکھ لیں کہ جتنا بڑا چور اور نوسر باز ہے وہ اتنا بڑا ہیرو ہے. یہاں پر سی سی ٹی وی کیمراز کے ذریعے سے ثابت شدہ دنگا فساد کرنے والے وہ جتنے لوگ ہیں وہ اس طرح وکٹری کا نشان بناتے ہیں جیسے پیدل حج کر کے آئے ہیں, ٹھیک ہے نا جی, جیسے انہوں نے 30 کے بجائے جو نا سال میں 60 روزے رکھنا شروع کیے ہوئے ہیں, جیسے وہ اللہ کے ولی غوث کتب اور کلندر ہے. یہاں تو یہ حالت ہوتی ہے. بس یہ فرق ہے, ادھر سے حالات خراب ہوتے ہیں, ادھر سے لوگ ہیرو بنتے ہیں. مہارنگ لانگو جناب ہیرو بن جاتی ہے, منظور پشتین ہیرو بن جاتا ہے, آپ کے جناب موساد کشمیر ایکشن کمیٹی اس کے تلنگے نوسر باز گلی محلے کے بے حس اور بے غیرت لوگ وہ جناب ہیرو لیڈر. کیوں کہ جناب آپ کا میڈیا اٹھاتا ہے, آپ کا 8 سے 9 بجے تک لیڈنگ ٹی وی چینل پہ بیٹھنے والے صحافی جو پیچھے سے کٹپتلیوں کی طرح عالمی اسٹیبلشمنٹ کے اشاروں پہ ناچتے ہیں, وہ جناب ان کو بلا کر بٹھا کر اپنے پروگراموں میں ان کو ہیرو گیری ہوتی ہے, ان کو جناب جسے کہتے ہیں نا ایموشنلائز کیا جاتا ہے پوری دنیا کے سامنے. تو یہ ہمارے ملک کا سب سے بڑا جناب. اچھا چوہان صاحب, میں واپس جو ہم مکہ مشترکہ دفاعی معاہدے کی بات کر رہی ہوں, مجھے یہ بتائیے کہ اس معاہدے کے بعد یہ واقعی نیٹو کے آرٹیکل 5 کے جیسا کوئی معاہدہ ہے یا پھر اس کے ساتھ اس کو بہت سارے لوگ جو ہیں وہ مشابہت کہہ رہے ہیں کہ ہے, واقعی یہ اسی ٹائپ کا کوئی معاہدہ ہے یا پھر یہ بالکل مختلف ہے؟ پاکستان کے لیے کتنا فائدہ مند ہونے جا رہا ہے یہ معاہدہ, اور آنے والے وقت میں اور موجودہ سچویشن میں بھی جو مڈل ایسٹ کی سچویشن ہے اس میں یہ معاہدہ کس طرح سے ہیلپ فل ہوگا؟ سر دیکھیں بات بڑی سادہ سی ہے, اس معاہدے میں لکھا ہوا ہے کہ یہ ایران کے خلاف نہیں ہے. اس معاہدے کے اندر لکھا ہوا ہے کہ ایک پہ حملہ سب پہ حملہ ہوگا. اس معاہدے کے میں لکھا ہوا ہے کہ جب بھی کسی پہ کوئی اٹیک ہوگا, کوئی دشمن اٹیک کرے گا, اس کے اوپر حملہ آور ہوگا, تو دفاعی حوالے سے اکٹھی اسٹریٹجی ڈیولپ کی جائے گی. صحیح. میں نے آپ کے سامنے شروع میں کھلا بتا دیا, یہ بنیادی طور پر گریٹر اسرائیل کا رستہ روکنے کے لیے, اور آپ دیکھیں کہ سب سے زیادہ غشی کے دورے اسرائیل کو پڑے ہوئے ہیں. بالکل پڑ رہے ہیں. یہ تو
ہمارے جناب وہ ایران کے ٹکڑوں پہ پلنے والے ایویں مفت میں چاچا خام خواہ بنے ہوئے ہیں اور اپنی جناب وفاداری ایران کے ساتھ دکھانے کے لیے ہمارے پاکستان کے جناب وہ لوگ جو ریگولر وہاں سے فنڈنگ لیتے ہیں وہ ان کو شو کر رہے ہیں، حقیقت میں اسرائیل کے حوالے سے ہے. اب دیکھیں نا، اسرائیل کا ایک وزیر ہے، اس نے کل اپنے ایک ٹی وی چینل پہ بیپر دیا، اس نے کہا یہ ہماری موت ہے، یہ اسرائیل کی موت ہے یہ معاہدہ، ہمیں یہ ہضم نہیں ہو سکتا، ہمیں تو صرف سعودی عرب اور پاکستان کا نہیں ہضم ہو رہا تھا، اب تو اس میں ترکی بھی شامل ہو گیا ہے. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ ایران کے خلاف نہیں ہے، ہاں ایران اس کو سمجھ لے. اب دیکھا نا وہ ایک جناب وہ محمد کوئی مرنڈی ان کا جناب ایک پروفیسر ہے تہران یونیورسٹی کا، جناب انگلش لٹریچر کا، پٹھے سدھے بیان دیتا ہے. ایک ابھی پچھلے دنوں اس نے ویلاگ کیا، ہم کوئی مصر اور پاکستان نہیں ہے، ہم جناب یہ نہیں ہے، ہم وہ نہیں ہے. او بھائی تم جو ہو ساری دنیا دیکھ رہی ہے، ساری دنیا دیکھ رہی ہے، اور تمہارے اوپر جو احسانات پاکستان کے ہیں وہ بھی ساری دنیا دیکھ رہی ہے. بولو تم کیا ہو کیا نہیں ہو، لیکن کوئی بات تو سیدھی کرو. اسی نے آج دوبارہ جناب پاکستان کے خلاف اور اس معاہدے کے خلاف ٹویٹ بھی کیا ہوا ہے اور وہ بولنے بھی لگا ہوا ہے فضول کا. تو کہنے کا مقصد یہ ہے ایران کو بھی اپنے ان کمپوننٹس کو شٹ اپ کال دینی پڑے گی کہ بھائی تم اپنی اوقات میں رہو. لیکن بدقسمتی سے ایران کے اندر کچھ ہے لوگوں کے ذہن میں، عرب کے حوالے سے، پاکستان کے حوالے سے میں نے آپ کو بتا دیا 50 سال سے پاکستان تو ان کو ہضم نہیں ہوتا، پاکستان ہوتا ہے اس کے اینٹی جناب وہ کھڑے ہو جاتے ہیں. لیکن ہم نے ہمیشہ بھائی چارہ دکھایا ہے اور ہم ہمیشہ چارہ دکھائیں گے. ٹھیک ہے چوہان صاحب، ہم نے اگلے ٹاپک پہ بھی جانا ہے، لیکن میرے ذہن میں ابھی بہت سارے سوال ہیں اس ٹاپک کو لے کر. میں چاہوں گی کہ میں آپ سے چھوٹے چھوٹے سوال کروں اور چھوٹے چھوٹے جواب دے کے آپ جلدی سے جلدی زیادہ سے زیادہ انفارمیشن مجھے بھی اور دیکھنے والوں کو بھی دیں. سر سب سے پہلے تو ہمیں یہ بتائیے، 3 ممالک کا یہ ایک طرح کا ٹرائنگل ڈیفنس اگریمنٹ ہو گیا اگر میں اپنے طور پہ کہوں تو، اب اس میں مزید کون کون سے ملک شامل ہو سکتے ہیں، کس کس کی امید ہے اور کتنی دیر میں، اور یہ کتنا سٹرونگ معاہدہ ہوگا مزید ممالک کے شامل ہونے کے بعد؟ ابھی امیڈیٹلی جو وہاں پر کنسنسس ہوا ہے وہ یہ کہ مصر کو جناب شامل کیا جا سکتا ہے. صحیح. اور اس کے لیے جو کوئی موڈیلٹیز طے ہونی ہے یا جو بھی کوئی چیزیں اور ارینجمنٹ کرنی ہے وہ کر رہے ہیں. مصر کے حوالے سے تینوں ممالک ذہنی طور پہ تیار ہیں. اس کے علاوہ ابھی اس کو مزید ایکسٹینڈ کرنے کے حوالے سے میری انفارمیشن نہیں ہے. سر آذربائیجان کے حوالے سے بھی کچھ ادھر ادھر سے کوئی نہ کوئی خبریں کانوں تک پہنچ رہی ہیں، کچھ ایسا ہو سکتا ہے آذربائیجان بھی مل جائے؟ یار دیکھیں، آذربائیجان بنیادی طور پر پاکستان کا دوست ملک ہے. صحیح. آذربائیجان اب دیکھیں نا، آذربائیجان کے حوالے سے یہ جو پاکستان کے اندر کسی فرقے کے تناظر کے اندر جن کو پیٹوں پہ مروڑ اٹھے ہوئے ہیں، ان سے پوچھو یار یہ ایران آذربائیجان کا ساتھ کیوں نہیں دیتا؟ آرمینیا کا جو ایک کرسچن ملک ہے اور آذربائیجان 97% جناب شیعہ اہل تشیع کے اوپر مبنی ملک ہے. کہنے کا مقصد یہ ہے ملکوں کی اپنی اسٹریٹجی ہوتی ہے، اپنے مفادات ہوتے ہیں. ہمارا مفاد سعودی عرب کے ساتھ ہے، دیکھو صاف سی بات ہے. صحیح. یہ بھی سن لیں. بالکل ہے. پاکستان فائنینشلی سروائیو نہیں کر سکتا سعودی عرب کے بغیر، یہ بھی سن لیں. اور سر ہمارے دل کے بڑا قریب ہے وہ ملک، ہماری ایک جو دل کو تو بھی فی الحال ایک سائڈ پہ رکھ دو نا. ابھی آپ جگر اور پھیپھڑے کی بات کریں، ٹھیک ہے نا جی؟ صحیح. تو جگر اور پھیپھڑے کے مطابق بھی، گردے کے مطابق بھی پاکستان سعودی عرب کے بغیر نہیں رہ سکتا. صحیح. اچھا چوہان صاحب، مجھے حرمین شریفین یا مکہ مدینہ کا اگر کسی کو نہیں آتا ہے نا دل میں ولولہ، ہمیں تو آتا ہے، 26 کروڑ پاکستانیوں کو آتا ہے، لیکن کسی کو خدا نہ خواستہ نہیں بھی آتا نا تو وہ یہ تو سوچ لے کہ پاکستان سروائیو نہیں کر سکتا. آپ فائنینشل سپورٹ، فزیکل سپورٹ، مانیٹری سپورٹ اور ہر قسم کی سپورٹ کے حوالے سے. صحیح. تو بھائی ہمارا بات تو ان کے ساتھ ہی ہے نا. ایران سے تو ہمیں کچھ نہیں ملتا. ایران سے نہ ہمیں تیل ملتا ہے، نہ ادھار ملتا ہے، نہ مفت ملتا ہے، نہ کوئی فنڈنگ ہے، نہ کوئی وہاں پہ ہمارے 30-35 لاکھ جناب 50 لاکھ جناب پاکستانی ہیں اوورسیز کہ جو اربوں ڈالر جناب آپ کا فورن ریمیٹنس بھیجتے ہیں. ایران میں سے تو کوئی نہیں بھیجتا. چوہان صاحب مجھے سر یہ بتائیے کہ اس سائڈ پہ تو مکہ مشترکہ دفاعی معاہدہ جو ہے وہ سائن ہو گیا، مزید ممالک آئیں گے، اسٹرانگ سے اسٹرانگ تر یہ ہوتا چلا جائے گا. سر جو دشمن ہے ہمارا انٹرنیشنلی، اسرائیل، بھارت اور اس کے علاوہ کون کیا وہاں پر بھی کوئی ایسا بلاک بن سکتا ہے؟ وہ آبویسلی یہ ساری چیزیں ان سے ڈائجسٹ نہیں ہو رہی. بلاک بن گیا نا، اگلوں نے ڈی این اے چینج کرا لیا، افغانیوں نے پال کے ایسی تھک گیا 50 سال، ہاں بیوی بچے پالے،
انہوں نے جناب نیپیاں اور ان کے جناب پیمپر تک ہم نے چینج کیے ان کے, ہاں, کھلا کے ان کو روٹیاں اور کھلا کے ان کو پڑھائیاں, ان کو پاسپورٹ دیے, ان کو عزت دی, وقار دلوائی. پوری دنیا کے اندر یہ جتنے افغانی بگوڑے ہیں جو وہاں بیٹھ کے پاکستان کے خلاف بھونکتے ہیں, سارے کے سارے پاکستانی پاسپورٹ پہ وہاں پہ گئے ہوئے ہیں, ٹھیک ہے نا. اب یہ اکٹھے ہو گئے, سومناتھ کے مندر پہ کھڑا کر کے ان انڈینز نے, جناب ہندوتوا سرکار نے ان افغانیوں کو, جس کا سلطان محمود غزنوی 1012 یا 15 کے اندر یہاں پر سومناتھ کے مندر پہ آیا اور اس نے کہا کہ میں بت شکن کہلانا چاہتا ہوں, بت فروش نہیں, یہ اسی سومناتھ کے مندر پہ لے جا کے ان کے وزیر کو انہوں نے تقریر کروائی. اس نے کہا محمود غزنوی جھوٹا تھا, وہ منافق تھا, ہم ٹھیک ہے, ہم کہتے ہیں کہ یہ غلط کیا تھا سومناتھ کے بت توڑ کے. اب بتاؤ پیچھے کیا رہ جاتا ہے؟ اب پیچھے کیا رہ جاتا ہے؟ یہ ڈی این اے ملا لیا. یہ جتنا اسرائیل, افغانستان اور انڈیا, انہوں نے اپنا ایکا کیا ہوا ہے, باقی ساتھ اپنا حصہ ڈال رہے ہیں اندر سے. جناب ممالک, بہت سے ممالک ہیں جو بظاہراً پاکستان کے دوست ہیں, لیکن حقیقت میں وہ پاکستان کو, مڈل ایسٹ میں بھی اسرائیل کچھ ممالک کو اپنے ساتھ ملا کر کچھ اپنا ایک بلاک بنا سکتا ہے, کچھ ایسا بھی ہو سکتا ہے. دیکھو بلاک یو اے ای کے حوالے سے ایک پروپیگنڈا ہوا, وہ پاکستان سے $3 ارب انہوں نے مانگ لیے تھے آج سے 2-3 مہینے پہلے. وہ ایک علیحدہ چیز ہے. یو اے ای کے مفادات پاکستان سے جڑے ہوئے ہیں, پاکستان کے مفادات بھی یو اے ای سے جڑے ہوئے ہیں. باقی یو اے ای, انڈیا پاکستان کے حوالے سے تھوڑا سا نیوٹرل قسم کا اس کا ایٹیٹیوڈ ہوتا ہے. ٹھیک ہے, ایک ملک کی حیثیت سے ان کی آزادی ہے, کیونکہ انڈینز بھی لاکھوں کی تعداد میں یو اے ای میں موجود ہیں, پاکستانی بھی موجود ہیں. تو اس وجہ سے ہمیں یو اے ای سے تو کوئی گلہ نہیں, نہ ہی قطر سے گلہ ہے. قطر کا بھی یہی ایٹیٹیوڈ ہے, انڈیا ورسز پاکستان, وہ نیوٹرل ٹائپ ساری چیزیں چلاتے ہیں, دونوں کو رکھتے ہیں. ملکوں کی اسٹریٹجی ہوتی ہے, ڈپلومیسی ہوتی ہے, اور یہی کویت کا عالم ہے, یہی آپ کا جناب باقی جو وہاں کے گلف کے جناب 2-3 ملک ہیں. لیکن یہ ہے کہ سعودی عرب اور ٹرکی کے ساتھ یہ جو معاہدہ ہے, میں یہ سمجھتا ہوں کہ بڑا زبردست معاہدہ ہے. اس کو اللہ پاک کے کرم سے یوٹیلائز کریں گے تو پاکستان کا بھی فائدہ ہے, سعودی عرب کا بھی فائدہ, اور ٹرکی کا بھی. بالکل صحیح چوہان صاحب, بالکل صحیح آپ کہہ رہی ہیں. ٹھیک ہے, پاکستان میں اندرونی طور پہ بہت سارے مسائل ہیں, معاشی, اکنامک, بہت سارے ایشوز ہیں, لیکن اگر ہم ایک ایٹمی ملک ہیں, اگر ہماری فوج بہت سٹرونگ ہے, تو پوری دنیا میں کسی کی ہمت نہیں ہے کہ ہماری طرف آنکھ اٹھا کے دیکھ لے. نو ڈاؤٹ کہ ہمارے گھر میں بہت سارے مسائل ہیں. چوہان صاحب ایک بریک پہ جاؤں گی, واپس آتے ہیں تو بات کرتے ہیں جو ملک میں سیاسی عدم استحکام ہے, جو طوفان ہے. وہ ساتھی جو کہ پہلے ایک دوسرے کو سڑکوں پہ گھسیٹا کرتے تھے, اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ ایک دوسرے کے ساتھ بھی بیٹھے, ایک دوسرے کو گلے بھی لگایا, اور آج کل پھر جو ہے وہ گتھا ہوئے پڑے ہیں. ریزن کیا ہے, حل کیا نکلے گا, بات کریں گے شارٹ بریک کے بعد. بریک کے بعد ایک بار پھر سے آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. ناظرین, بات کریں گے جی اب اندرونی معاملات کے حوالے سے, سیاسی معاملات کے حوالے سے. نظام ناکام نہیں, ناکام کروایا گیا ہے. جب تک عوام کی حاکمیت تسلیم نہیں کریں گے تب تک سسٹم نہیں چلے گا, یہ کہا گیا ہے جی پیپلز پارٹی کے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب کی جانب سے. ان کی جانب سے مزید کیا کہا گیا ہے, آج کل ان کو کیوں مسئلے مسائل ہو گئے ہیں اتحادیوں کے ساتھ, بات کرتے ہیں. پہلے شارٹ سن لیجیے ان کا. سسٹم اگر کلیپس ہے تو سب سے بڑا اس کا مثال آپ کے سامنے میرے آزاد کشمیر ہے. آئین جو کسی بھی ریاست کا ریڑھ کی ہڈی ہوتی ہے, آپ مجھے بتائیں پاکستان نے اپنے آئین کو, اپنی ریڑھ کی ہڈی کو کتنے دفعہ توڑا ہے. توڑ کے آپ کہتے ہو کہ نظام اٹھتا نہیں ہے, نظام ناکام ہو چکا ہے. نظام ناکام نہیں, ناکام کروایا گیا ہے. وزیر اعظم سے کوئی شکایت نہیں. کوئی ایک فیکشن ہے جو وزیر اعظم کو اپنے اتحادیوں سے بھی لڑا رہے ہیں, وہ خود بھی وزیر اعظم سے لڑتے ہیں. اصل لڑائی نا, اصل لڑائی تو اسلام آباد اور لاہور کا ہو رہا. اب بلاول صاحب کی گفتگو آپ نے سنی ہے, انہوں نے کہا ہے جی نظام ناکام نہیں ہوا بلکہ اس کو ناکام کروایا گیا. اب سب سے بڑا سوال تو یہی اٹھتا ہے کہ نظام ناکام کس نے کروایا ہے, اور موسٹ امپورٹنٹ کوسچن یہ بھی ہے کہ جب تک آپ کے مطابق سب کچھ چل رہا تھا, جب تک آپ کو جی بی میں سیٹس مل گئیں, آپ کو پاور دے دی گئی, آپ کو الیکشن جتوایا گیا یا آپ الیکشن جیت گئے,
तब तक सब कुछ अच्छा था। आज़ाद कश्मीर में आप इंतखाबात हार जाते हैं और सब कुछ एकदम से ख़राब कैसे हो जाता है। इत्तेहादियों की बात करते हैं तो मैंने पिछले बहुत सारे प्रोग्राम्स में हमने देखा कि पीपल्स पार्टी के जो रहनुमा हैं वो भी हमारे साथ मौजूद रहे और उनकी जानिब से ना सिर्फ धांधली का शोर उठाया गया बल्कि उनकी जानिब से ये भी कहा गया कि ये हुकूमत फॉर्म 47 की पैदावार है। अगर फॉर्म 47 की ये हुकूमत पैदावार थी तो आप इतनी देर से उसके साथ इत्तेहादी बन के गलत का साथ देने के लिए क्यों बैठे हुए थे? ये सबसे बड़ा क्वेश्चन मार्क है। जबकि तलाल चौधरी साहब हैं जी, पीपल्स पार्टी और पीटीआई के इत्तेहाद का इम्कान है, ना ही हुकूमत को कोई ख़तरा है। तलाल चौधरी की जानिब से ये कहा गया है। फयाजुल हसन चौहान साहब, निज़ाम नाकारा नहीं हुआ, नाकारा करवाया गया है, नाकाम करवाया गया है। बिलावल भुट्टो कह रहे हैं कौन कर रहा है सर नाकाम निज़ाम, कौन करवा रहा है? ये किसकी तरफ इशारे कर रहे हैं? बिलावल ज़रदारी साहब माशाल्लाह बड़े अब मैच्योर तो हो गए हैं लेकिन बहुत सी चीज़ों में अभी तक इमैच्योर हैं। उन्होंने कश्मीर पे खड़े होके 2-3 चीज़ें ऐसी की हैं कि जिस पे रियासत ने भी ऑब्जेक्शन क्रिएट किया। एक तो वहाँ जाके एस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ जनाब उन्होंने बातें की, फिर जनाब 47 के ताने दिए नून लीग की हुकूमत को कि जिस फार्म 47 के मेम्बरान के वोटों से ही आपके वाले साहब भी जनाब सदर बने, अगर मान लिया जाए आपकी बात, तो जैसे फार्म 47 की सीट जनाब सस्पिशियस है वैसे फिर आपके वाले साहब की प्रेसिडेंटशिप भी सस्पिशियस हुई। फिर वहां बैठ के जो मोसाद ओब्लीग रा अवामी एक्शन कमेटी का जो नैरेटिव था 12 सीटें जो मकबूजा कश्मीर के मुहाजिरीन की, वहां बैठ के उन्हीं के नैरेटिव को प्रमोट किया। सही। किस तरह एक मीटिंग की, उसमें अपने सारे ओहदेदार बिठाए हुए कश्मीर के, एमएलए बिठाए हुए, उनसे पूछने यार ये आपने 12 सीटें जो है ये पूरे पाकिस्तान के अंदर हैं, ये तो कश्मीर से बाहर है, ये तो बड़ी बेतुकी सीटें हैं। आपने वो एक्सेप्ट किया? आप किस तरीके से पिछले जनाब 60-70 सालों से इसको एक्सेप्ट कर रहे हैं? अब पीछे रह क्या गया? ये तो वही जुबान हुई ना जो वो सारे लफंटर बोल रहे हैं, ठीक है ना जी, जो रावला कोर्ट पे वो एक मखसूस टोला पूरी कश्मीरी अवाम को बेवकूफ बना रहा है, सादा कश्मीरी भाइयों को, हमारी अवाम को, ये वही वाला बयानिया था। इसी तरीके से मेरा ख्याल है कि बिलावल साहब की गुफ्तगू के ऊपर इतना ही बस कमेंट करेंगे कि बस उनको समझ नहीं आ रहा क्या करें। देखो एक तरफ कहते हैं जी अवाम के हकूक पे, अवाम के मैंडेट पे डाका मारा जा रहा है, तो भाई अब आप बताए ना, आप हार गए इलेक्शन, दो आपने जनाब जो आपके मरहले थे आप मान नहीं रहे, आप कह रहे हैं नहीं जी नहीं हम नहीं मानना, तो फिर ये भी तो जनाब अवामी फैसले के ऊपर जनाब डाका है ना। अवाम ने फैसला दिया, उन्होंने 24-25 सीटें जीत ली नून लीग ने। हाँ, तो बहुत सी पॉलिटिकल पार्टी ने, इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी, जमात इस्लामी, मरकजी मुस्लिम लीग, उन्होंने तो ये स्यापा नहीं डाला। आपने स्यापा किया, वो जी नहीं हम नहीं मानते, हम इसको तस्लीम नहीं करते। तो मैं ये समझता हूं कि बिलावल साहब को बहुत सी चीजों पे ना, वो कहते हैं ना थिंक बिफोर यू स्पीक, बोलने से पहले कुछ ना कुछ सोच लेना चाहिए कि वो एक। हाँ चौहान साहब, ये जो आपने कहा है कि किसी ने स्यापा नहीं डाला और बिलावल साहब स्यापा डाल के बैठ गए, इस स्यापे का हासिल वसूल क्या होगा? मुझे सर ये बताइए कि उनको इस सारी सिचुएशन से सिर्फ वो इन है या फिर क्योंकि ऑब्वियसली तनकीद उन्हीं पे हो रही है। अगर वो फॉर्म 47 की बात कर रहे हैं, जैसे कि आपने भी कहा कि फिर ऑब्वियसली फॉर्म 47 वालों ने ही आपके वालिद साहब को जो है वो सदरशिप दी है, आप वहाँ पे बैठे हुए हैं, इत्तेहाद भी आपका उन्हीं के साथ है, क्वेश्चन मार्क भी उन्हीं पे लगा रहे हैं। इसका हासिल वसूल क्या होगा, या चंद दिन में जो है वो खुद ही मामला ठंडा हो जाएगा, झाग की तरह बैठ जाएंगे? साहिबा आज आखिरी दिन है, आखिरी मरहला इस वक्त इलेक्शन का जारी है, रिजल्ट आने वाले हैं, कंप्लीट हो गए, ठीक है जी, और बस उसके बाद टाई फिश, वही पुरानी तनख्वाह उसी पे चलेंगे सारे। हाँ, उसी तनख्वाह पे चलेंगे, इनमें से किसी की हिम्मत और पसली नहीं है कि वो। तो सर मिला क्या इतना शोर शराबा करने का, फिर क्यों किया जा रहा था? तो वक्ती इलेक्शन है ना। देखो बात ये पिछला जो आपको 2 महीने 3 महीने पीपल्स पार्टी की तरफ से जनाब ये सारी चीज चढ़क जनाब देखने को मिली है, ये इलेक्शन था। सही। कश्मीर के वोटर तो डिस्ट्रीब्यूट थे, वोटर को इमोशनलाइज करना, उनको इमोशनली ब्लैकमेल करना, उनको जनाब एक्टिव करना, इफेक्टिव करना, वोट के लिए, सपोर्ट के लिए जनाब मुतहर्रिक करना, ये उसके लिए होता है सियासत के अंदर, अदरवाइज और कुछ नहीं है। तो आज का दिन खत्म। ताल्लुकात ठीक है इत्तेहादियों के?
اتحادیوں کے تعلقات پس منظر میں ٹھیک ہیں؟ بھائی پریزیڈنٹ ان کے ہیں، 3 گورنر ان کے ہیں، موج میلے لگے ہوئے ہیں، 10 انگلیاں گھی میں ہے، سر کڑھائی میں ہے، اور بس ہور کی چاہیے. ہاں من دسو نا اور کی کرنا ہے نا. تو پھر ہمیں کیوں بیوقوف بنا رہے ہیں کہ ہم ناراض ہیں؟ غم غصہ ہے نا، سنیں اتنا ہی غم غصہ ہے بلاول صاحب کو یا پیپلز پارٹی کو جی تو گورنر سارے ہٹا لیں، پریزیڈنٹ صاحب ریزائن کر دیں اور بیٹھ جائیں اپوزیشن میں. مزہ تو پھر آئے گا. تقریر بینچز پہ بیٹھتے ہیں ابھی بھی، تقریر بینچز کی طرف سے ہوتی ہے. صحیح. تو بس چلے چوہان صاحب، مولانا فضل الرحمان صاحب کہہ رہے ہیں کہ صوبے بنانا اتنا آسان کام نہیں ہے، ملکی حالات سے توجہ ہٹانے کے لیے یہ شوشے چھوڑے جا رہے ہیں، جبکہ چیئرمین تحریک انصاف بیرسٹر گوہر نے حمایت کر دی ہے نئے صوبے بنانے کی. اچھا نا، یہ بڑا امپورٹنٹ ٹاپک ہے. میں آپ کے سامنے حاصل گفتگو 89 نیوز کے ذریعے سے پوری پاکستانی کو سامنے رکھنا چاہیے. ٹھیک. دنیا کے اندر ہر جگہ پہ بھارت پاکستان سے 6 گنا 7 گنا بڑا ہے، لیکن وہاں پر آپ کو کوئی ریاست وہ 3.5 کروڑ سے بڑی نظر نہیں آئی گی، سوائے 4 ان کی ریاستوں کے، مدھیہ پردیش، راجستھان، یو پی اور جناب آپ کا بہار. ان 4 کے علاوہ کوئی بھی 3 کروڑ سے اوپر کی آپ کو ریاست نظر نہیں آئے گی. تقریباً 28 ریاستیں اور 5 اس طرح کی باقی چیزیں ملا کے 32 کے قریب ریاستیں ان کی بنتی ہیں. ٹھیک ہے نا جی، 32 کے قریب ساری کی ساری. اچھا پھر چائنا ہے، چائنا کے اندر کوئی بھی صوبہ 3 کروڑ سے اوپر کا نہیں ہے. صحیح. دنیا تمام ممالک وقت کے ساتھ ساتھ جب آبادی بڑھتی ہے تو اپنا اپنا میکنزم ارینجمنٹ صوبوں کے حوالے سے حدود اربا صوبوں کا کم کرنا ٹھیک کرنا وہ کرتے ہیں. ہمارے ملک کی بدقسمتی یہ ہے 12 کروڑ کا ایک صوبہ ہے اور آدھے پاکستان کے جغرافیے کے برابر کا ایک دوسرا صوبہ ہے. اب بلوچستان پاکستان کا تقریباً 45% جناب آپ کی جغرافیہ ہے، لینڈ ہے. یس. پنجاب جو ہے نا وہ آپ کا 26 کروڑ کی آبادی ہے، 13 کروڑ کے قریب 12.5-13 کروڑ کا پنجاب ہے. ابھی لوگ 600 میل کا سفر طے کر کے نا سدرا صاحبہ 600 میل وہ آپ کے جناب آپ کا جو دارالمقام ہوتا ہے نا دارالحکومت صوبے کا لاہور ادھر آ کے کھجل ہوتے ہیں. سندھ کے اندر کراچی جناب آپ کے وہ کونے سے جناب آپ کے سکھر سے لوگ چلتے ہیں تو دھواں نکل جاتا ہے ان کا جناب وہاں پہنچتے چھوٹی چھوٹی. آپ نے اپنی برتھ سرٹیفکیٹ سے لے کے آپ نے اپنی میٹرک کی سند دینی ہے، ایف اے کی لینی ہے، کی لینی ہے، آپ نے محکمہ مال کا کوئی ایشو ہے، زراعت کا کوئی ایشو ہے، محکمہ صنعت کا کوئی ایشو ہے، آپ کا کوئی بھی لائف کا ایشو ہے، لوگ کھجل ہو جاتے. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اگر آپ مزید صوبے بنا لیں گے لیکن لسانیت کی بنیاد پہ نہیں، ٹھیک، لسانیت تو کسی قوم نسل یا کسی اس کے بنیاد پہ نہیں، پیور ایڈمنسٹریٹو بنیادوں پہ، تو میرا خیال ہے کہ یہ پاکستان کے لیے بڑا ضروری ہے. اچھا چوہان صاحب، چیئرمین تحریک انصاف بیرسٹر گوہر صاحب نے بھی نئے صوبوں کی حمایت کر دی ہے. برف پگھلنے لگی ہے، یہ ساتھ دیا جا رہا ہے سسٹم کا، یہ ورنہ کچھ اچھا ہو یا برا اس جانب سے تو ہمیشہ ہم موسٹلی تنقیدیں سنتے آئے ہیں، لیکن اب حمایت آئی ہے صوبوں کے معاملے میں. دیکھیں بیرسٹر گوہر بنیادی طور پہ اچھا انسان ہے، میں آپ کو نیو کمر ہے پاکستان کی پالیٹکس میں، 9 مئی کے بعد ہوا، شریف آدمی ہے، اسی وجہ سے پارٹی کا چیئرمین ہو کے بھی جناب بیچارے کو پوچھتا کوئی نہیں ہے. ساری علیمہ باجی اور جناب سلیمان اکرم صاحب انہوں نے جناب موج میلہ مچایا ہوا ہے. وہ بیچارہ ہر مہینے بعد ٹویٹ کے ذریعے سے یا اپنے کسی میٹنگ کے اندر تقریر کے ذریعے سے سمجھاتا ہے کہ انی دیو میں چیئرمین ہاں، منو تسلیم کرو، میں چیئرمین ہاں. چوہان صاحب چیئرمین مانتا ہی نہیں انہیں نا، ان کو چیئرمین مانتا ہی نہیں. علیمہ باجی چیئرمین ہے، صحیح، بس انہی کرتی ہے. یا وہ سوشل میڈیا پہ جبران الیاس باہر بیٹھا ہوا ہے، ٹھیک ہے جی، وہ سارا چلا رہا ہے، باقی سارے کے سارے محکوم ہیں. چیئرمینشپ پھر انہی کو ہی دے دیں. اگر خان کی بہن بہت اسٹرانگ ہے تو پھر چیئرمینشپ انہی کو دے دیں جو چلا رہے ہیں. تو پھر مطلب فیس اور ہے اور چیزیں کہیں اور سے چل رہی ہیں. وائے وہی تو چلا رہی ہے، وہ ایک سے کئی شکار کر رہی ہیں، ایک ٹکٹ سے کئی مزے لے رہی ہیں. کس طرح؟ چترال کے اندر ان کی مائنز کے ٹھیکے ہیں، چترال کے اندر ایک بچہ بیایا ہوا ہے، انہوں نے اپنا ایک بیٹا، سسرال ان کا جناب چترال میں ہے، وہاں پہ انہوں نے
اس سسرالی خاندان کو بھی اور اس بچے نے بھی مائنس کے ٹھیکے لیے ہوئے ہیں مختلف قسم کے, وہ جناب ماربل کے, کچھ آپ کے جناب جیم سٹون کے, بڑے قیمتی قسم کی جناب جو پتھر ہیں ان کے, یہ وہاں پہ دورہ کرنے جاتی ہیں, وہاں پہ اپنے بزنس کا رستے میں 2-3 جگہ پہ کھڑے ہو کے تقریر کر دیتی ہیں, سیاست کی سیاست, بھائی کے حق میں جناب بھائی چارے کا بھائی چارہ, اور جناب اپنی کمائی کی کمائی. پھر اس کے علاوہ ہر منگل کو جناب منگل میں جنگل جناب وہ بچاتی ہیں اور ایک منگل منڈی وہاں پہ لگاتی ہیں, وہاں پہ جناب کو 25-30 جناب آپ کی یوٹیوب کی, انسٹا کی, فیس بک کی, ٹویٹر کی, ٹک ٹاک کی وہ ویڈیوز بنتی ہیں, اس پہ جناب کو 50-60-70 لاکھ روپے کا بزنس ہو جاتا ہے. جب آپ سوشل میڈیا اکاؤنٹس ہیں جو پی ٹی آئی کے, وہ سارے کے سارے علیمہ باجی اور جبران الیاس کے کنٹرول میں ہیں, 50-50 دونوں میں تقسیم ہو جاتا ہے. وہ اپنا نام بانی تحریک انصاف کا نام بیچا جا رہا ہے. اس کا مطلب ہے کہ آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ ان کی وجہ سے خان جیل میں ہے تو ان کو نقصان پہنچ رہا ہے, ان کو فائدہ نہیں ہو رہا. میری انفارمیشن یہ ہے تازہ یہ بڑا میں ایک بریکنگ دے رہا ہوں جی, ٹھیک ہے. بریکنگ یہ ہے کہ بانی تحریک انصاف نے علیمہ باجی کو میسج پہنچوایا ہے کہ بھائی جان میری جان چھڑاؤ. میں نے جس مقصد کے لیے سہیل آفریدی کو لایا تھا وہ تو مل گیا کے ساتھ, اس نے تو اپنے معاملات محسن نقوی صاحب کے ساتھ طے کر لیے ہیں, وہ تو بنانے لگا ہے اور جناب سال ہو گیا ہے, حاصل وصول کچھ بھی نہیں ہے. تو میں تو بھائی جان تنگ آ گیا ہوں. آپ نے جو حکومت کے ساتھ معاملات طے کرنے ہیں, جو شورٹی دینی ہے پولیٹیکل جس قسم کی بھی آپ کریں, میری جان چھڑوائیں. میری تو چوہان صاحب یہ تو واقعی آپ نے بریکنگ نیوز دے دی ہے. یہ مطلب ان لوگوں نے کوئی اگر ڈیل کی طرف معاملہ جاتا ہے, ان لوگوں نے ڈیل کرنی ہے یا پھر خان نے خود, چیئرمین نے خود ڈیل کرنی ہے, یا ان لوگوں کو آگے کر دیا کہ بھائی کچھ بھی کرو؟ یہ تو واقعی بہت بڑی خبر دے رہے ہیں ہم. ابھی تک 3.5 سالوں میں سدرا صاحبہ کسی اسٹیبلشمنٹ نے, اس کے کسی سپائی نے بھی ابھی تک, حوالدار نے بھی لفٹ نہیں کرائی بانی تحریک انصاف کو. اچھا, وہ الگ بات ہے کہ ہر مہینے سوشل میڈیا پہ یہ ٹیمپو بنا کہ آج ایک ریٹائرڈ جنرل, آج ایک حاضر جنرل, آج ایک بریگیڈیئر, آج ایک افسروں کا جناب فوجی افسروں کے 2 یا 3 بندوں کی ٹیم نے جا کے جناب بانی تحریک انصاف کی ٹھوڈی کو ہاتھ لگایا, اس کے گوڈے کو ہاتھ لگایا, اس کے گٹے کو ہاتھ لگایا, اس کو کہا پائن مان جاؤ, ساڑی جان چھڑو تو اپنی بھی جان چھڑاؤ, معاملہ مکاؤ. یہ آپ کو ہر مہینے سوشل میڈیا پہ جبران الیاس نیٹ ورک اور اجیت دیول نیٹ ورک, اس کے ذریعے سے آپ کو یہ نظر آیا. لیکن حقیقت کیا ہے؟ حقیقت وہ آخری 1 مہینے کے وی لاگ ہیں جو 5 جولائی سے لے کے 5 اگست 2023 کو بانی تحریک انصاف رات کے 9 سے لے کے 10 بجے کے درمیان دیا کرتے تھے. صحیح. جس میں برملا کہا میں ان سے باتیں کر رہا ہوں, میں اسٹیبلشمنٹ کو کہتا ہوں میرے ساتھ بیٹھیں, میرے ساتھ ڈائلاگ کریں, کوئی مجھے لفٹ نہیں کرتا, کوئی مجھ سے پوچھتا نہیں ہے, کوئی میرے سے بات نہیں کرتا. حقیقت یہ ہے. اچھا چوہان صاحب مجھے یہ بتائیے کہ اب بانی تو تیار ہو گئے ہیں بقول آپ کے لفٹ لینے کے لیے, اب مجھے یہ بتائیے ادھر سے کوئی لفٹ دینے کو تیار ہے یا نہیں, یہ بھی خبر دے دیں ہمیں. نانی تیار نہیں ہے, سیاست کی نانی تیار نہیں ہے, بانی تیار ہے. Who's نانی آف سیاست؟ سیاست کی, پاکستان کی سیاست کی نانی وہ تیار نہیں ہے, تحریک انصاف کا بانی تیار ہے. تحریک کا بانی تیار ہے, بس یہ ٹوٹل کہانی ہے. تو دیکھو آگے کیا بنتا ہے. میں نے آپ کو جو بریکنگ دی ہے نا, علیمہ باجی کو میسج ملا ہے, تبھی انہوں نے بانی تحریک انصاف کی ہیلتھ کے حوالے سے دوبارہ سے پچھلے 2 دنوں سے ایک نئے انداز سے ڈرامے بازی کی ہے اور ایک ہائپ کریٹ کی ہے. ادروائز میرا تعلق پنڈی سے ہے, میں وزیر جیل خانہ جات رہا ہوں, پنڈی کی اڈیالہ میں جناب بانی تحریک انصاف ہے, مجھ سے کوئی چیز جھکی چھپی نہیں ہے ان کی. صحیح. میں ایک چیز جانتا ہوں, موج میلہ کر رہے ہیں. جو بندہ شادی کے بعد دولہا جو ہے نا دوسرے دن اپنے سسرال میں مکلاوے پہ جاتا ہے نا, اور مکلاوے پہ بھی جو اس کی سیوا ہوتی ہے, وہ سیوا اندر ہو رہی ہے بانی تحریک انصاف. دیسی مرغی, دیسی گھی, دیسی انڈے, دیسی بکرے کا گوشت, چیا سیڈ. وہ پاکستان کے وزیر اعظم رہ چکے ہیں, تو جو بھی وزیر اعظم جیل میں جائے گا کوئی بڑے عہدے تو ان کو ایسے ہی ملتا ہے. سر رک جاؤ,
बाकियों के तो प्लेटलेट्स कम हो जाते थे, रोज गोलियां। अब इतनी देर हो गई, देखे कोई बीमार ही नहीं हुआ, ना कोई बाहर जाया, ना किसी ने गोली खाई, ना 2 नंबर थे ना। हाँ, वानी के इंसाफ कहते थे कि ये 2 नंबर सियासतदान है, ठीक है। वानी तहरीक के इंसाफ कहते थे मैं इनका एसी उतरवाऊंगा। वानी तहरीक के इंसाफ कहते थे ये घरों से खाने क्यों मंगवाते हैं। आप करे तो रास लीला, कोई और करे तो करैक्टर ढीला, आप करे तो सुभान अल्लाह, कोई और करे तो अस्तगफिरुल्लाह, आप करे तो माशाल्लाह, कोई और करे तो नौजुबिल्लाह, आप करे तो वाह वाह, कोई और करे तो थू थू। ये तो नहीं होता ना सर। ये तो खासा रहा हमारी सियासत का। कुर्सी है तो हमारे बयानात कुछ और हैं, ऑपोजिशन में कुछ और हैं। जब हमारे पास कुछ भी नहीं है तो फिर हमारे बयानात यकसर तब्दील हो जाते हैं। अच्छा चौहान साहब, मुझे सर ये बताइए, हम सूबों की बात कर रहे हैं। बिलावल साहब के बयान से हमने आगाज़ किया, उन्होंने कहा जी उल्टी गिनती शुरू हो गई है। सर ये उल्टी गिनती कहीं है कोई खला मौजूद, या सेम पेज चल रहा है? गवर्नमेंट को कोई ख़तरा है? गवर्नमेंट की परफॉर्मेंस पे कोई क्वेश्चन मार्क है, या फिर सिर्फ कहानियां हैं? ये बताइए हमें। और उल्टी गिनती क्या है? टिक टॉक टिक टॉक टिक टॉक, यस। मतलब है बिलावल सरदारी साहब ने प्रॉपर जनाब क्यों निकाल के कि आपकी उल्टी गिनती शुरू हो गई है, टिक टॉक टिक टॉक टिक टॉक। उल्टी गिनती नहीं है, ये हुकूमत रहनी है 2029 तक रहनी है। एक बात अपने ज़हन में बिठा ले, बाकी अल्लाह पाक की जात ऊपर बैठी है, उसको ज्यादा बेहतर पता है। लेकिन जो हालात वाक़यात और नज़ायर क्राइम उसके मुताबिक 2029 तक ये अरेंजमेंट और ये सारे मामला चलने हैं। सही। बाकी मोटी मोटी ठक ठुक लगी रहती है। अच्छा सर, पाकिस्तान के मसाइल कब होंगे, हल होंगे? क्योंकि इकनॉमिक मसाइल बहुत ज़्यादा हैं। हम जब से गवर्नमेंट आई है हम यही सुन रहे हैं कि आज का दिन मुश्किल है, हमने डूबने से कश्ती को बचा लिया है, अब कश्ती में खुशहाली आनी है। सर ये जो खुशहाली के ख्वाब है ना, ये कब पाया तकमील तक पहुँच रहे हैं? हर रोज़ हम पेट्रोल महंगा कर रहे हैं, रोज़ चीज़ें महंगी हो रही हैं, गुड्स ट्रांसपोर्टर्स हड़ताल पे चले गए हैं, सब्जियाँ, बुनियादी ज़रूरियात ज़िंदगी की अशिया लोगों तक नहीं पहुँचेगी। ये जो सारी सिचुएशन है, इससे हमने कब निकलना है? देखिए अभी की जो महंगाई है वो तो बुनियादी तौर पे ईरान इजराइल जंग के तनाजुर में है कि आपके पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें बड़ी हाइप तक चली गई हैं, इंटरनेशनल मार्केट से लेके बाकी रीजनल मार्केट में। ये तो बुनियादी तौर पर उसकी वजह से है। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि पाकिस्तान ने जो पिछले 1.5 सालों में इंटरनेशनल पॉलिटिक्स और रीजनल पॉलिटिक्स में इज्जत और नाम कमाया है, अब उसके फर्ज बनता है पाकिस्तान की हुकूमत का कि पाकिस्तान की मईशत को बेहतर करने के लिए उसकी ज़राअत, उसकी सनत, उसकी तजारत और उसके बाकी कंपोनेंट्स हैं उनको बेहतर करें। अब उसकी तरफ जो किस अंदाज से ये कर रहे हैं, मैं नहीं समझता कि उस पर कोई कमा हक तो हूँ इनकी परफॉर्मेंस है। मैं आपको बड़ी साफ सी बात खूबियां भी हैं सिस्टम की, बाकी मामलात की, हुकूमत की, लेकिन खामियों के अंदर ये चीज है कि आप उस अंदाज से परफॉर्मेंस, महंगाई आपकी आती है जनाब, जिसे कहते हैं ना कि ज्योमेट्रिकल स्टाइल में जनाब, और जो आपकी कीमतें बढ़ती हैं वो आपकी एक दूसरे अंदाज से अर्थमेटिक स्टाइल में जनाब वो बढ़ती हैं, और ये आपका इस तरह हाइप होता है। मतलब है 1+1 के साथ आपकी जनाब क्या कहते हैं कीमतें बढ़ रही हैं, और आपकी जनाब 1/1, 1/2, 2/4, 4/8, 8/16, 16/32 इस तरह आपकी महंगाई बढ़ रही है। अब कौन कंट्रोल करता है इसको? किसकी जिम्मेदारी है? मेरी और आपकी तो नहीं है, हुकूमत की जिम्मेदारी है। फिर तजारत को अपने पाँव पे खड़ा करें, इंपोर्ट्स को आप डिक्लाइन करें, एक्सपोर्ट्स को आप इंक्रीज करें, फिर इसी तरीके से फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट है, फिर इसी तरीके से आपकी ज़राअत और सनत जो पाकिस्तान की रीढ़ की हड्डी खुसूसन ज़राअत, उसको आप प्रमोट करें। हम दालें बाहर से मंगवा रहे हैं, हम छोटी छोटी चीजें, हम टमाटर बाहर से मंगवा रहे हैं, ये शर्म का पाकिस्तान के लिए जो एक ज़री मुल्क है। उसके लिए जो मैं आपको सच्ची बात कहूं, मैं मिनिस्टर रहा हूं, 7 मिनिस्ट्रियां मैंने एक्सरसाइज की हैं, 2 दफा हुकूमतों का मैंने जनाब हिस्सा रहा हूं। मैं आपको अपना तजर्बा बता दूं पोलिटिकल, जब तक बासलाहियत लोग मिनिस्टर नहीं होंगे, जब तक बासलाहियत लोग कुर्सियों पे नहीं होंगे, आपके ये मसले। सॉरी टू इंटरप्ट चौहान साहब, सॉरी टू इंटरप्ट, आपके इसी सवाल से मुझे ये बताइए कि कौन कौन सा मिनिस्टर इस वक्त सीट पे है जो आपको लगता है नहीं होना चाहिए?
دیکھو یہ پرسنلائز ہونے کی ہمیں کیا ضرورت ہے جو ہے نا، ادارے کے حوالے سے بھی، ہماری آزاد کے حوالے سے بھی جو ہے نا اس کے اوپر فضول جو ہے نا شروع ہو جائے گی. لیکن مجھے آپ کو بتاؤ کس منسٹر کی پرفارمنس سے جو ہے لوگ متاثر ہیں؟ چلو یہ بتاؤ. میں وزیر جیل خانہ جات 1.25 سال رہا ہوں. آپ یقین جانے میں آپ کو چیلنج دے رہا ہوں، میرا اس پہلے پروگرام کے اندر چیلنج ہے، رحیم یہ خان سے لے کے اٹک تک آپ کی 43 جیلیں ہیں پنجاب میں. آپ چلے جائیں اپنے کسی ٹی وی چینل نمبر 1 چینل سے لے کے اور آخری نمبر کا بھی جو چینل پاکستان کا ہے اس کا صحافی ڈی ایس ایل لے جائے، مائک لے جائے، جا کے رینڈملی کسی جیل کے اندر جا کے وارڈر سے لے کے آئی جی پنجاب تک جا کے پوچھے کہ فیاض الحسن چوہان کی 1.25 سال کی پرفارمنس کیا ہے. خدا کی قسم کھا کے کہہ رہا ہوں، اگر انہوں نے پیروں کی طرح پوچھتے ہوئے اس نے پوری ڈیٹیل نہ بتائی کہ فیاض چوہان نے کیا 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 ہمارے لیے، تو آپ حیران رہ جائیں گے. وہ بھائی جس نے منسٹر نے کام کرنا ہوتا ہے اس کے متعلق اس کے ڈپارٹمنٹ، اس کے محکمے کے اندر اور پبلک کو پتا ہوتا ہے کہ وہ کیا رزلٹ دے رہا ہے، وہ کیا آؤٹ پٹ دے رہا ہے. صحیح. یہاں ایسی حال ابھی نہیں ہے، یہ کرنا پڑے گا. اب فوج نے اور اسٹیبلشمنٹ نے آپ کو ٹیک دے دی، انٹرنیشنل پالیٹکس کے اندر انڈیا سے جنگ جتوا دی، انٹرنیشنل لیول پہ امریکہ پورے کے پورے سٹیک ہولڈرز آپ کے لیے سیٹ کر کے رکھ دیے. آگے تو آپ نے چکنا ہے نا، فوج کرنا، اسٹیبلشمنٹ تو نہیں کرنا. فیلڈ مارشل عاصم منیر نے تو نہیں زراعت اور صنعت اور تجارت آ کے چلانی، صحیح، یہ منسٹر حکومت نے چلانی ہے. اور کوئی یہ کہے کہ یار کلے وزیر اعظم شہباز شریف نے چلانی ہے، وہ بھی نہیں ہے. بالکل ایسا ہی. ہر منسٹر، یہ میری ذاتی پوائنٹ آف ویو ہے، ہر منسٹر اپنی اپنی پرفارمنس ٹھیک دے نا تو سسٹم بہتری کی طرف جاتا ہے. لیکن آپ خود دیکھ لیں کتنے منسٹرز کیا آؤٹ پٹ دے رہے ہیں. ٹھیک ہے، بہت شکریہ فیاض الحسن چوہان صاحب، آپ ہمارے ساتھ موجود رہے. پروگرام کا وقت ختم ہو گیا ہے، مجھے اجازت لینی ہوگی، کل دوبارہ ملاقات ہوگی. لیکن کوسچن مارک یہی ہے کہ جب پوری دنیا میں پاکستان کا نام روشن ہو رہا ہے، پاکستان کو بڑے اچھے الفاظ میں یاد کیا جا رہا ہے، اور پھر ہم لوگ اگر موجودہ حکومت کی بات کریں، اپوزیشن کوئی نہیں ہے، آپ کے پاس ہر طرح کی تمام سہولیات موجود ہیں، کھلا میدان ہے آپ کے پاس کہ بھائی جو آپ کا دل چاہتا ہے کریں، لیکن پرفارم کر کے دکھائیں، لوگوں کو اپنے ساتھ ملائیں. اس میں آپ ناکام ہوتے جا رہے ہیں. مجھے آپ اجازت دیجیے، کل کے پروگرام میں پھر ملاقات ہوگی. اللہ نگہبان.